अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारी नावल का नाम है एहसासी गुनाह, जिसकी राइटर हैं नादिया अमीन। नाज़रीन, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर चला आया था। वो जो मुस्तरिब सा कमरे में इधर उधर टहल रहा था, दरवाजे के हैंडल खुलने की आवाज़ पर रुक कर अपनी नज़रें आने वाले पर जमा चुका था। इस पर उसकी आंखों में एक उलझन अमेज़ हैरानी दर आई थी। वो यकटुक उसे ही देख रहा था। आने वाली लम्हा ब लम्हा उसके करीब आ रही थी। करीब आकर वो उससे 2 फुट के फासले पर रुक गई थी। वो एक औरत थी या एक लड़की, उसका अंदाज़ा वो कर नहीं पाया था। वो एक सफ़ेद चादर ओढ़े मुकम्मल तौर पर अपने जिस्म को छुपाए हुए थी। उसने चेहरा ढांपा हुआ नहीं था। वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए उसे शनाख्त करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहन पर इंतहाई दबाव डालने के बावजूद उसे पहचान नहीं पाया था। शदीद हैरानी उसे तब हुई जब वो बोली, अपनी शर्ट उतारो। वो आंखें फाड़े उसके चेहरे को देखने लगा। जो कुछ हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। अपनी शर्ट उतारो, उसने सपाट आवाज़ में एक बार फिर हुक्म दिया। उसके हाथ गैर इरादी तौर पर अपनी शर्ट के बटन की तरफ बढ़े थे, लेकिन उसकी नज़रें हनूज़ उस लड़की के चेहरे पर थीं। उसके हाथ तेज़ी से बटन खोलने में मसरूफ़ हो गए थे। औरत ने रुख फेर कर किसी को आवाज़ दी थी। वो हनूज़ पुश्त किए खड़ी थी। उसकी पुकारने पर एक आदमी चला आया था। उसे कपड़े दो और यहीं रहो जब तक कि ये चेंज करे। ये कहते ही वो कमरे से निकल गई। लाउंज के सोफ़े पर बैठी वो रिसाला देख रही थी, लेकिन उसका जहन बदस्तूर आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के ताने बाने पर बुन रहा था। वो कपड़े चेंज कर चुका था। सलीम ने बाहर आकर बताया। वो एक बार फिर उठकर कमरे में आई। उसके चेहरे पर उसे नागवार तासरात बखूबी दिखाई दे रहे थे, जिसे नज़रअंदाज करके वो कहने लगी, शूज़ उतारो। एक खामोश निगाह डालकर वो शूज़ उतारने लगा। शूज़ उतार कर उसने उसकी तरफ फेंके थे। उसकी इस हरकत पर उस औरत ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। इतने बड़े धचके के बाद इतना एहतजाज उसका हक बनता था। घड़ी उतारो। एक कहरआलूद निगाह दोनों पर डालते वो घड़ी उतार कर फेंकने लगा था कि वो यकदम चिल्लाई, फेंकना मत। उसकी आवाज़ पर वो रुक गया था और फिर घड़ी उसने बेड पर उछाल दी थी। उसका मोबाइल फ़ोन वो पहले ही छीन चुके थे। उसे शदीद हैरत हो रही थी कि आखिर उसे यहाँ लाया ही क्यों गया है। अगर उसे पैसों के लिए अगवा किया गया था तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उसके साथ क्या करना चाहते हैं। सब चीज़ें बैग में डाल कर सलीम ले गया। क्यों लाया गया है मुझे यहाँ, उसने इस औरत से कहा था, लेकिन उसने जैसे उसकी बात सुनी ही ना थी। वो चंद कदम बढ़ा कर खिड़की के पास गई थी। पर्दे खींचकर उसने खिड़की खोल दी थी। खिड़की की ग्रिल से ताज़ा हवा के झोंके अंदर आए। वो बगैर पलकें झपकाए बाहर के नज़ारों में जैसे खो सी गई थी। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, आपकी बार वो चीखा था, लेकिन वो हनूज़ खामोश थी। उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। बाहर तुम्हारे लिए मौत खड़ी है। औरत की पुरसकून आवाज़ उसके बढ़ते कदमों की रुकावट बन गई थी। वो पलट कर फिर से चंद कदम तय करके उसकी तरफ आया था। आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ, आपकी बार उसके चेहरे और आवाज़ से चिड़चिड़ापन झलकने लगा था। मैंने हमेशा तुम पर रश किया है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लड़की की मदम आवाज़ उसके आसपास बिखर गई थी। अपनी बात के जवाब में उसकी बेसरोपा बात उसे मज़ीद उलझन में डाल गई। वो आंखों में हैरत और उलझन लिए चुपचाप उसे सुनने लगा। लोग अपने लिए जीते हैं, मैं तुम्हारे लिए जीती रही। उसकी बात ने उसे झटकों की इज़्ज़त में ला फेंका था। लोग अपने लिए ज़िंदगी गुजारते हैं और मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारती रही। बहुत मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए। तुमने मोहब्बत में लोगों को दिन रात मेहनत करते देखा होगा, लेकिन नफ़रत में दिन रात मेहनत करते तुम दुनिया की पहली लड़की को देख रहे होगे। उसे झटका लगा था। नफ़रत, जबकि मैं उसे जानता तक नहीं। उसकी बात ने उसे सोचों की लापरवाही सिलसिले में डाल दिया था। तुमने मोहब्बत में किसी लड़की को दिन रात मेहनत करके बुलंद मुकाम हासिल करते देखा होगा, लेकिन नफ़रत में किसी लड़की को दिन रात मेहनत करके बुलंद मुकाम के ज़रिए किसी लड़के के हसूल को तुम पहली बार देखोगे। बहुत मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए। एक गहरी मध्यम सांस खारिज करते हुए उसने मध्यम आवाज़ में कहा।
لوگ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرتے اور میں تمہاری زندگی کو ایک رخ دینے کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہوں۔ لوگ اپنے بہتر مستقبل کے لیے بڑھتے رہے ہیں، میں نے تمہارے لیے پڑھا، میں دن رات پڑھتی رہی، میں صرف تمہارے لیے۔ میں ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہوئی تمہارے لیے میں نے جائز اور ناجائز کمایا۔ کتنی طاقت ہے اس نفرت میں۔ کون کہتا ہے کہ محبت بڑی طاقت ہے؟ اگر محبت بڑی طاقت ہوتی تو مجنوں اپنے جسم پر پتھر نہ سہتا۔ اگر محبت میں طاقت ہوتی تو دنیا کے تمام عاشق نامراد نہ ہوتے۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کا، پچھلے 11 سالوں سے میں نہیں رہی، تم بن گئی ہو۔ تم نے محبت میں بھوک پیاس مٹتے، نیند نہ آتے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، لیکن نفرت میں بھوک پیاس مٹتے نیند کو ترستی عورت کو پہلی بار دیکھ رہے ہوگے۔ ان 11 سالوں میں میری سوچ، میرے الفاظ، میرے ذہن، میرے دل، ہر جگہ ہر پل تم ہی تم تھے۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، کالج، یونیورسٹی، گھر، بازار، ہر جگہ ہر پل میں نے تمہیں سوچا ہے۔ تم نے محبت میں کسی کو محبوب کا انتظار کرتے دیکھا ہوگا، لیکن نفرت میں اتنا طویل انتظار کرتے تو پہلی عورت دیکھ رہے ہوگے۔ کیا کیا ہے میں نے اتنی دیر میں ادا شدہ یہ پہلا جملہ تھا جو اس کے لبوں سے پھسلا تھا، لیکن وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ بہت انتظار کیا ہے میں نے تمہارا۔ اس کے سینے سے ایک طویل گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ تمہارے لیے میں نے محبت کی، میں نے ایک لڑکی کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا، دھوکہ دیتی رہی میں اسے۔ تمہارے لیے میں نے بہت جھوٹ بولے، تمہارے لیے گناہ گار بنی میں ان 11 سالوں میں۔ تم نے مجھے بے پناہ اذیت دی، اب تم اذیت سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناؤ یور ٹرن۔ وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے ان 11 سالوں میں اس عورت سے ہونے والی کسی بھی ملاقات کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ذہن میں کچھ بھی کہیں بھی کوئی یاد لہرا نہ سکی تھی جسے ثابت ہوتا کہ وہ اس عورت سے مل چکا ہے۔ یقیناً اس عورت کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، اس نے اس عورت کو غلط فہمی رفع کرنا چاہیے۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تم سے کبھی نہیں ملا تو ان 11 سالوں میں دنیا سے قطع تعلق کر کے صرف تمہارے لیے جیتی رہی۔ اب تم دنیا سے قطع تعلق کر کے میرے لیے جیو گے، یہاں اس گھر میں جہاں تم اپنی صورت، چند باڈی گارڈز اور میرے سوا کسی کو نہیں دیکھ سکو گے، حتیٰ کہ آسمان بھی نہیں، باہر کی کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکو گے۔ اب تم یہاں اس کمرے میں اپنی بقیہ زندگی گزارو گے، جس طرح میں نے بند کمرے میں 7 مہینے گزارے تھے۔ اس کی بات سامنے کھڑے بندے کو تپا گئی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے آخر؟ یہ جو تم بکواس کیے جا رہی ہو، وہ چلا اٹھا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں بولی۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی ہے کلیدان۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ تو جیسے سناٹے میں آ گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اب وہ سنجیدگی سے اس لڑکی کے نقوش کو یاد کرتے ہوئے، ذہن پر زور ڈالتے ہوئے خود کو یاد لانے کی کوشش کرنے لگا کہ آیا وہ اسے جانتا ہے کہ نہیں۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی تھی، اب تم اپنی زندگی میرے نام کرو گے بطور سزا، وہ ایک بار پھر پرسکون لہجے میں کہہ گئی۔ آج شام 6 بجے ہمارا نکاح ہے، تیار رہنا۔ مینٹلی اس کی دھیمی اور سپاٹ آواز اس کے سکون کو غارت کر گئی تھی۔ یکدم اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ کس کا نکاح؟ تعجب سے کہتا وہ ایک بار پھر سے سن کر اپنے کانوں سنی بات تصدیق چاہ رہا تھا۔ میرا اور تمہارا نکاح آج شام 6 بجے۔ وہ رخ پھیر کر جانے لگی تھی جب وہ چیخا تھا۔ میں کسی ایسی عورت سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا جو اس قدر لوز کریکٹر ہو کہ کسی بھی مرد کو اٹھا کر زبردستی اس سے نکاح کرے، اس کام کے لیے کسی اور کو اٹھواؤ۔ اس کی بات کے جواب میں وہ اسی مدھم انداز میں بولی تھی، شام 6 بجے نکاح یا موت، دونوں میں سے ایک منتخب کر لو، تمہاری چوائس کیا ہے؟ یہ مجھے 6 بجے بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے، 6 بجے آ جانا مجھے مارنے، اس نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ اس پر ایک خاموش نگاہ ڈال کر جاتے جاتے کہہ گئی تھی،
6 بجے ملاقات ہوگی اور اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ اندر وہ اسے بے تحاشا گالیاں دینے لگا تھا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا پرسوچ نگاہوں سے چھت کو تکے جا رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ بیڈ کے پائنتی سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ اس کی آواز پر وہ ناگواری سے زہر خند لیچے میں بولا۔ کیا سوچنا؟ نکاح یا موت؟ اس کی بے تاثر آواز اس کے رگوں پہ سنسنی دوڑا گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے خاموشی چھائی رہی تھی، جسے بالآخر اس لڑکی کی آواز نے توڑا تھا۔ یاد ہے تمہیں کلیدان، آج سے 11 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ تمہیں بھلا کیسے یاد ہوگا؟ صرف میں ہی نہیں، نہ جانے کتنی ہوں گی جو تمہارا شکار بنی ہوں گی۔ کتنوں کی زندگی تم نے برباد کی ہوگی۔ ان برباد شدگان میں سے ایک میں بھی ہوں کلیدان۔ یاد کرو وہ دن جب تم نے 15 برس کی لڑکی کی زندگی میں سیاہی گھول دی تھی، اس کی قسمت کو کالی سیاہی کی طرح بدنما بنا دیا تھا۔ تمہیں کیوں یاد آئے گا؟ ایک چہرہ نہیں، ایک زندگی نہیں جو تمہارے ہاتھوں زنجیر و خوار ہوئی ہو۔ ایسا کرتے وقت تم یہ کیوں بھول گئے کہ ہر ایک بھول جانے والی نہیں ہوتی، ہر عورت چپ ہو جانے والی نہیں ہوتی۔ میں چاہوں تو تمہیں مار کر اپنے برسوں کی اس لگتی جلتی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہوں، لیکن ایسا ہونے کی صورت میں تم عبرت حاصل نہ کر پاتے۔ میں تمہیں پل پل کی موت ماروں گی، جس طرح تم نے مجھے پل پل کی موت مارا ہے۔ تم بھی اسی طرح سسکتے ہوئے زندگی گزارو گے جس طرح میں نے گزاری ہے۔ اس کا آگ برساتا لہجہ اس کے جسم میں گردش کرتے ہوئے خون کے تسلسل کو بڑھا گیا تھا۔ اب اس کی نظریں لڑکی کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ اس نے بغور دیکھا، لیکن اس کا چہرہ اسے یاد نہ آ سکا۔ لیکن 15 برس کی عمر اور جس بربادی کا وہ کہہ رہی تھی، اسے وہ سب یاد آیا تھا، لیکن وہ یاد اب اتنی خوشگوار ہرگز نہ تھی کہ اس کے چہرے پر ازلی سکون اور طمانینت برقرار رہتی۔ اس کے چہرے پر بے سکونی پھیلی تھی، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ لڑکی کے کہے الفاظ پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا، بلکہ آنے والے حالات سے متعلق پریشانی دو چند ہو گئی تھی۔ اب تک وہ یہی تصور کر رہا تھا کہ لڑکی کسی قسم کی شدید غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن اب سب کچھ یاد دلانے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ لڑکی نے صحیح مجرم کو پکڑا ہے۔ نفس پرست انسان بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی خواہشوں سے منہ نہیں موڑنا چاہتا اور عیش سے جینے کے لیے اور بھی زیادہ جینے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ وہ جوانی میں نہیں مرنا چاہتا تھا۔ خود کو مروانے میں عقل مندی نہیں تھی۔ مسئلے کو حکمت عملی سے بھی طے کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس وقت ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ نکاح سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہ تھا۔ لڑکی کو بہلا پھسلا کر وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو سکتا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کڑیاں ملانے لگا تھا۔ اس نکاح سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ان سب کا مطلب؟ اس نے اب کی بار سخت لہجہ اپنانے سے گریز کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی دروازے کے قریب پہنچی اور پھر پلٹ کر بولی، کس کو فائدہ کس کو نقصان ہوگا، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن فی الحال اس سے تمہیں نقصان ہی ہوگا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ براہ راست اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر بولی تھی۔ کلیدان کو محسوس ہو رہا تھا کہ قدرت نے اس لڑکی کی آواز میں زبردست تاثیر رکھی ہے، مقابل کو توڑ دینے والی۔ وہ لڑکی جس مرد سے ہم کلام تھی، وہ اس کی پر تاثیر آواز کے سحر میں کھو گیا تھا۔ اس وقت اس کی زبان سے نکلتے الفاظ کی مفہوم پر اس مرد کا دھیان ہی نہ تھا۔ وہ تو بس اس کی آواز کے سحر میں ڈوبا اپنے کانوں کو تراوٹ بخش رہا تھا۔ سامنے کھڑی اس عورت کو اگر اس بات کا اندازہ ہو جاتا تو شاید وہاں اس قدر سناٹا اور سکون نہ ہوتا جس قدر رائج تھا۔ وہ عورت اس کے موت کے گھاٹ اتار دینے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کرتی۔ اس کے گندے خیالات صرف اسی تک محدود تھے۔ ان کی پہنچ اس عورت تک نہ تھی، ورنہ وہاں اس وقت حالات کچھ اور ہوتے۔ جاتے جاتے وہ پلٹ کر بولی تھی، اب فیصلہ تم کرو گے۔ نکاح ہو گیا تھا۔ سائن کرتے وقت وہ بالکل ریلیکس تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ اس کے پاس آئی تو وہ نہایت ناگوار انداز میں بولا تھا، اس نکاح سے تمہیں کیا ملے گا؟ اپنے بیٹے کا مستقبل۔ اس کے الفاظ تھے یا بم جو اس کے پرخچے اڑاتے چلے گئے تھے۔
بیٹا، اس کی زبان ہکلانے لگی تھی۔ ہاں بیٹا، تمہارا بیٹا، ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے وہ بولی۔ اس نے دیکھا کلیدان کا چہرہ غصے سے لال ببوکا ہو رہا تھا۔ کسی اور کی اولاد مجھ پر مت تھوپو، وہ چلایا تھا۔ کسی اور کے گناہ کو میرے کھاتے میں مت ڈالو۔ میں ہی تمہیں ملا ہوں ایرا غیرہ، وہ تمہارا ہی خون ہے۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق پڑتا ہے تو یہ تمہیں یا تمہارے بیٹے کو۔ تم اس کے باپ ہو، یہ حقیقت جھٹلا نہیں سکتے تم۔ یوں چلاؤ مت، وہ تمہارا ہی بیٹا ہے اور یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت۔ وہ تمہارا گندا خون ہے۔ وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ہر احترام اور تعظیم سے نابلند ہے۔ وہ موروثی بیماری اس کی بھی ہوگی جو تم میں ہے۔ اس کے طنزیہ لب و لہجے پر وہ بڑک اٹھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تم کیا ہو؟ ان 11 سالوں میں کیا کچھ کرتی رہی ہوگی تم خود بھی۔ اس کی بات کاٹ کر ایک بار پھر سے وہ پرسکون لہجے میں کہنے لگی، تمہارے بیٹے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارے تصور سے مجھے نفرت ہے۔ تو تمہارے خون سے کس قدر نفرت ہوگی اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہو سکتا۔ مجھے انتظار ہے چند سالوں کا، جب تمہارا بیٹا تمہارے سامنے میری حمایت میں کھڑا تمہیں ذلیل و خوار کرے گا، جب اسے پتہ چلے گا کہ کس طرح اسے ناجائز اولاد کے طعنے سے بچانے کے لیے میں نے عظیم قربانیاں دے کر اسے باپ کا نام دیا، تو اس احسان کے بدلے وہ کس طرح تمہارے منہ پر تھوکے گا یہ تم اس وقت خود دیکھ لو گے۔ مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب تمہارا خون ہی تمہاری جان کا دشمن بن بیٹھے گا۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ گناہ کی صورت میں پیدا شدہ اولاد کس طرح فتنہ بن جاتی ہے۔ تمہاری موت تمہارے بیٹے کے ہاتھوں ہوگی۔ وہ موت جسمانی نہیں ہوگی، ذہنی ہوگی۔ اذیت دے دے کر مرواؤں گی میں تمہیں۔ وہ کتنی شفاف لڑکی تھی، اس کا اندازہ اس کے لبوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ سے ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ اسی وقت اس کی حالت اس جنونی کسی ہو گئی تھی جس کے سر پر خون سوار ہوتا ہے۔ رک جاؤ، وہ اسے گالیاں دینے لگا تھا۔ میں نہیں مانتا، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ چلایا۔ مان جاؤ گے، دھیرے سے کہتے وہ سر ہلاتے اٹل انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ سلیم نے اسے گالیاں بکتے دیکھا تو اسے مارنے کے لیے لپکا، جسے وہ یکدم روک چکی تھی۔ رہنے دو، اس وقت اسے جو مار پڑ رہی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، ضمیر کی مار ہی اسے مارے گی۔ وہ چلی گئی جبکہ اس کی گالیاں دروازے تک اس کے کانوں میں پڑتی رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک پرسکون لہر دوڑ گئی۔ بنجر زمین پر برسات نے جل تھل کر دی تھی۔ صدیوں کی پیاس ختم ہو کر تشنگی کے ہر احساس کو مٹا گئی تھی۔ اسی دن کے تو خواب دیکھے تھے اس نے۔ 15 برس کی عمر میں رنگ تتلیوں کی بجائے ایک تڑپتے چلاتے آہوزاری کرتے مجرم کو تتلی کی مانند مٹھی میں قید کرنے کے خواب اس کے اور عام لڑکیوں کے خوابوں میں کتنا فرق تھا۔ یہ فرق مجرم نے خود پیدا کیا تھا۔ اے اللہ، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا۔ میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں کہ اس کے چہرے پر پچھتاوے کی ہلکی سی لکیر بھی نہیں ابھرتی۔ اے اللہ، تو کیوں ڈھیل دے رہا ہے اسے؟ کیوں نہیں تو نے اس کی لگامیں کھینچیں؟ گناہ کے بعد بھی اس کے چہرے پر سکون کیوں بکھرا نظر آتا ہے؟ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ اس پر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا؟ اسے بے سکونی کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کے چہرے کو مکروہ بنا کر اسے زمانے کے لیے عبرت کیوں نہیں بناتا؟ تو نے اسے صحیح سلامت کیوں رکھا ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ نہیں ابھر سکتا۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ میں کتنی بے بس ہوں۔ اس کے آنسوؤں سے اس کا دامن بھیگ گیا تھا۔ جس سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں، اس کی بیوی ہوں۔ اپنے کیے کو بھگتنے کے لیے اسے یہ سزا دینی ضروری تھی۔ اس نے مجھے داغدار کیا تھا، وہی اپنے بھگتان کو بھگتے۔ آج نکاح نامے پر سائن کرتے وقت اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میرا دل بہت شکوہ گناہ ہے۔ کیوں گناہ نے اس کے سکون کو غارت نہیں کیا؟ تو اس کی طمانت میں آگ لگا دے، اسے اتنا ہی بے سکون کر دے جتنا اس نے مجھے کیا ہے۔ وہ اللہ سے دعا گو تھی اور آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔
شروع میں وہ بہت چیختا چلاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ خود کو پرسکون کر گیا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے اتنی اذیت بھری باتیں سنائے گا کہ وہ تنگ آ کر وہ یا تو اسے چھوڑ دے گی یا پھر مار ہی دے گی۔ مرنے کو تو دل چاہتا نہ تھا۔ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے غائب تھی۔ اس کی نگرانی کے لیے سلیم زرگل مامور تھے۔ وہ باری باری اس کے کمرے میں پہرا دیتے۔ ایک ہی کمرے میں پڑے پڑے وہ اکتا گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر گھر کا ایک ایک فرد یاد آتا۔ اس ذلیل لڑکی کے ہاتھوں اس کی ماں کتنا روئی ہوگی، وہ سوچتا تھا۔ گھر میں سب اسے کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ کوئی بھی تو ذریعہ نہ تھا ان سے ملنے کا، بات کرنے کا۔ وہ بیڈ پر لیٹا ایک ایک کو یاد کر رہا تھا۔ ان یادوں نے اس عورت کے خلاف مزید دل کو نفرت اور کدورت پیدا کر دی تھی۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اسی اثناء میں وہ چلی آئی تھی۔ 1.5 مہینے بعد اس کی صورت دکھائی دی تھی۔ شدید نفرت کے احساس کے تحت اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ پلٹ کر دروازے سے نکل گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے آنکھیں کھول دیں، لیکن سب کچھ پھیکا پھیکا لگنے لگا تھا۔ پھر کچھ کمی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ گیا تھا۔ وہ کیوں اتنی جلدی چلے گئی؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ کتوں کی طرح مجھے یوں ڈال کر خود دندناتی پھرتی ہے۔ میں لوز کریکٹر ہوں اور خود کیا ہے؟ وہ تنفر سے سوچ رہا تھا۔ ایک بار پھر کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ چلی آئی تھی، لیکن اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ 10 برس کا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر اسے ایک زبردست شوق لگا تھا۔ مان جاؤ گے، یہ فریب تھا، دھوکہ تھا۔ نہیں، یہ تو سچ ہی تھا جس کے دیکھنے کی اس میں مزید تاب نہ تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ وہ بچہ ہو بہو اس کی تصویر تھا۔ اب کون اس حقیقت کا ماننے سے انکار کرے گا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ گہری سوچ میں ڈوبا وہ اس حقیقت کو سختی سے جھٹلانے کی سعی کر رہا تھا، لیکن جھٹلانے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ یہ تمہارے پاپا ہیں۔ اس لڑکی کے الفاظ پر یکدم اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ بچہ اسے دیکھ کر خوشی سے کھل گیا تھا اور پھر تیزی سے اس کی جانب آ کر اپنے ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ کر بولا، پاپا۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے گردن دوسری طرف پھیر لی تھی۔ بستر پر رکھے دوسرے ہاتھ پر اپنی نظریں جمائے وہ استغراق کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ پاپا۔ اب وہ اس کا ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ساکت بنا بیٹھا تھا۔ وہ بار بار اسے پاپا پاپا کہہ کر اسے متوجہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں محیط خاموشی تھی۔ جاؤ، انکل تمہارے لیے آئس کریم لائے ہیں، وہ لے لو۔ دور کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں دھند تھی، لیکن اس کی آواز صاف اور واضح تھی، کسی قسم کا تعصب سے عاری۔ وہ آئس کریم کے لیے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اب کہو، آ گیا تمہیں یقین؟ اس کا چٹانی لہجہ پل بھر میں اس کی وحشت کو بڑھا گیا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے وہ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا، ہاں ہے میرا بیٹا۔ کیا کر لو گی تم میرا؟ جس طرح تم ماں بیٹے نے 10-11 سال گزار لیے تو باقی کی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ چلایا۔ ہاں، ہوئی تھی مجھ سے ایک بھول جو تمہاری جیسی گری پڑی۔ پھر رک کر ایک ایک قدم بڑھاتا وہ اس کے قریب آ کر بولا، جو خطا کی میں نے اس کی سزا تم دے چکی ہو مجھے، اب اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ ایک بار پھر چلاتا تھا، ہو کیا تم اپنی اوقات دیکھو؟ فخر و غرور کا بنا بت چلا اٹھا تھا۔ میں کیا ہوں اس کا اندازہ تمہیں ہو ہی رہا ہے، تم کیا ہو اس کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا۔ اگر اپنے بیٹے سے تم نفرت کرو گے تو مجھے بے پناہ خوشی سے مالا مال کرو گے، کیونکہ اپنے گناہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ کرو گے۔ میں تمہیں جہنم کی آگ میں دہکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہی آگ میرے دل میں لگی آگ کو بجھا سکے گی۔ مجھے تم دونوں کی محبت سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہاں تم دونوں کی نفرت سے مجھے ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے الفاظ گرم شیشے کی طرح اس کے وجود کو پگھلانے لگے تھے۔ وہ جلد ہی خود کو پاگل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ خود سے دور رکھا کیونکہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ چند لمحے بعد وہ گویا ہوئی، میں نے اس کا خیال رکھا کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس منطق کو وہ سمجھ نہ پایا تھا۔
تم نے میرے اندر لمس کے ہر احساس کو ختم کر دیا کیونکہ تم نے ایسا۔ اس کے سوال نے اسے نظریں نیچی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ آج تک میں اسے کبھی اپنے قریب نہ لا سکی۔ تم نے میرے اندر کی ممتا کو موت کی نیند سلا دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ ایک بار پھر سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ مجھے ہر لمس میں ایک ہی لمس دکھتا ہے۔ مجھے اس لمس کی نفرت پیدا کروانے والے تم ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی آنکھوں میں وہ 2 موتی چمکنے لگے تھے۔ ان موتیوں کے ہر منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ کارپٹ کو پاؤں کے انگوٹھے سے کھرچتا وہ جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا، پھر بنا کچھ کہے کھڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ پردے ہٹا کر اس نے کھڑکی کے پٹ کھول دیے تھے۔ تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں جبکہ وہ اس کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ آج اس ماں کی بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ دل میں بے چینی بڑھی تھی۔ وہ عورت نہیں تھی، پتھر تھی جس پر کوئی بھی بات، کوئی بھی جذبہ اثر نہ کرتا تھا۔ سلیم نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے سے بگڑے آثار واضح ہو رہے تھے۔ وہ طیش کے عالم میں چلا کر بولا تھا، نہیں کھانا مجھے۔ اس ذلیل عورت سے کہو کہ یہاں آئے ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گا، سمجھے تم؟ وہ چلا رہا تھا۔ اس کے شدید ردعمل کے جواب میں سلیم نے اسے بلایا تھا۔ وہ چلی آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خونخوار لہجے میں گھررایا تھا، بہت غلط کر رہی ہو تم نے جو یہ کر رہی ہو یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ دھمکی پر اتر آیا تھا۔ کتنی بار کہوں کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ اب اور کیسے کہوں تمہیں؟ اب وہ پورے حلق سے چلا کر بولا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی خاموش ہونے پر وہ بولی، تم پچھتائے نہیں؟ تمہاری آواز سے تعصب، پچھتاوا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ غصہ، جھنجھلاہٹ ظاہر ہو رہی ہے۔ تم اپنے کیے پر نادم نہیں۔ تمہاری آواز میں نمی ہونی چاہیے، شدید ترین ندامت، دنیا جہاں کی شرمندگی، ملامت ہونی چاہیے۔ معافی ایسی نہیں مانگی جاتی۔ اس رب کے آگے گڑ گڑاؤ، رو بار بار اس کے سامنے، اپنے کیے پر ندامت ظاہر کرو۔ دل سے قبول نہیں کی تم نے اپنی غلطی۔ جو دل سے قبول کرتے ہیں ان کے چہرے پر یوں چین اور آرام نہیں ہوتا، ان کے چہرے پر خوف ہوتا ہے۔ تمہارے چہرے پر وہ خوف نہیں ہے۔ تم اپنے کیے پر نادم نہیں ہو، اس لیے اب اس کا تذکرہ مت کرو میرے سامنے۔ وہ پہلی بار قدرے تیز آواز میں بولی تھی۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کے سرخ پڑتے ہونٹ سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو مار دو مجھے، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں مار کر میں اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گی۔ میں نے ہمیشہ ہر نماز میں تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگی ہیں۔ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ جس سے شدید نفرت ہو، جس کے لیے دل میں زہر ہی زہر بڑا ہو، اس کی سلامتی کی دعا۔ تمہیں عبرتناک سزا دینے کے لیے میں نے تمہاری سلامتی کی دعا مانگی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ دعا کی ہے کہ تمہارے لیے میرے دل میں کبھی رحم کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ وہ بے رحمی اور سفاکی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جس دن میرے دل میں تمہارے لیے ذرا سا بھی رحم کا جذبہ بیدار ہوا، اس دن پہ دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کے الفاظ کی چبھن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے آخری بات پر اس مرد کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ نامعلوم سا خوف اور احساس رگ و جاں کو مضطرب کر گیا تھا۔ کیوں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ خود جان نہ سکا تھا۔ تب لاشعوری طور پر اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھیں۔ دل میں پیدا شدہ اضطراب کو جیسے قرار آنے لگا تھا۔ یہ ان الفاظ کا اعجاز تھا یا اس کے روشن چہرے کا؟ اس نے اسے بغیر دیکھا تھا، اس نے اس کو بغور دیکھا تھا۔ اس کی رنگت گندمی تھی، اس کی آنکھیں عجیب سی ساحرانہ تھیں جو مقابل کو بالکل توڑنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ اس کے چہرے پر بڑا کی جاذبیت تھی۔ اس کا قد 5 فٹ 6 انچ کے برابر تھا۔ اس کا وزن متناسب تھا۔ وہ حور پری نہ تھی، وہ بہت حسین نہ تھی، پر وہ نگاہ کو بہت حسین لگنے لگی تھی۔ سامنے کھڑا مرد حسن پرست تھا، سامنے کھڑی لڑکی عام سی تھی۔
اس حسن پرست کی نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ زین کئی بار اس سے ملنے آیا تھا۔ ابتدا میں وہ صرف ہوں ہاں میں اسے جواب دیتا رہا تھا، لیکن پھر وہ پتھر پگھل ہی گیا تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اسی کا تھا، خون جوش مارتا ہے۔ وہ بھی ذرا تغافل نہ رہ سکا تھا۔ آج سنڈے تھا، وہ اسے لے آئی تھی۔ زین آج تمہارے پاس رہے گا۔ اس کی آنکھوں میں احتجاج ابھرتے ہی اس نے اگلا جملہ داغا تھا۔ وہ تمہارے پاس آنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں اسے تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہاں موجود افراد اس کے کچھ نہیں لگتے، وہ غیر ہیں۔ تم اس کے باپ ہو، لیکن یہاں اس کی جان کو خطرہ غیروں سے نہیں، اپنے باپ سے ہے۔ تم اسے مار بھی سکتے ہو، لیکن مارتے وقت یہ سوچ لینا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کی آڑ میں تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں۔ بعض وحشی درندے جانور ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو کھا جاتے ہیں۔ تم بھی وحشی درندے ہی ہو، تم بھی ایسا کرو گے، لیکن ایسا کرتے وقت یہ سوچ لینا کہ تم تب بھی اس گھر سے زندہ نہیں نکل سکتے۔ تم دنیا کے پہلے باپ ہو کہ جس کی تحویل میں اس کا بیٹا دیتے ہوئے اس کی ماں غیروں کو اس کی حفاظت پر مامور کرے گی۔ وہ طنزیہ نشتر چلاتی چلی گئی، جبکہ وہ ایک طویل گہری سانس لے کر اپنے پاس کھڑے زین کے ہاتھ کو ہولے سے دباتا رہا، پھر اسے بازو میں اٹھا کر گلے لگایا تھا اور پھر بے ساختہ اسے چومنے لگا تھا۔ اس کی طرف سے ہونے والی پیش قدمی نے زین میں بے تکلفی پیدا کر دی تھی۔ اسے شانوں پر جھلانے کے بعد اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے واپس اپنی گود میں بٹھایا۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے اس کے بالوں کو سہلانا شروع کیا۔ کلاس 5، اس نے فخر سے جھٹ بتایا تھا۔ کون سے اسکول میں؟ اس نے اپنے اسکول کا نام بتایا تھا، جو شہر کا ایک بہترین اسکول تھا۔ اس دن اس نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی تھیں۔ اس نے خود کو اس لڑکی کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہنا تھا کہ یہ اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ اگر وہ قسمت کے لکھے کو مٹا دیتا تو وہ خود مٹ جاتا، کیونکہ اس کی قسمت میں کچھ اور تھا۔ وہ زین کو لینے آئی تھی، لیکن وہ دونوں بے خبر گہری نیند سو رہے تھے، سو وہ دوسرے کمرے میں زین کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ گہرے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی تھی۔ اگرچہ وہ جاگ گئے تھے، پر اب تیز بارش کے باعث وہ نہیں جا سکتے تھے۔ وہ بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ زین ہنوز خریدان کے پاس بیٹھا ہنس بول رہا تھا۔ زین اس سے باہر لان میں جانے کی ضد کر رہا تھا، چنانچہ تنگ آ کر اس نے باسلہ کو بلایا۔ جب وہ آئی تو وہ اسے دیکھ کر بولا تھا، میں کچھ دیر کے لیے لاؤنج میں بیٹھنا چاہتا ہوں، تمہارے بیٹے کی خواہش پر۔ لفظ تمہارے نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ کیا مطلب ہے تمہارے؟ وہ تمہارا بیٹا ہے، اس نے سخت اور قطعی لہجے میں کہا تھا۔ تمہارا کہہ کر تم اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتے، خود کو اپنے کیے سے بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ 1000 مرتبہ لفظ تمہارا کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ He is your son and that is fact، وہ دبی دبی آواز میں کہہ گئی تھی۔ تمہارے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ جتنا بگڑنا تھا وہ تو میرا بگڑا ہی ہے۔ میرا مستقبل، حال، ماضی سب تمہارے ہاتھوں بگڑ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میرا بیٹا ہے، پر اب تم میری بیوی ہو۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میں نے کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اب تم کیوں اپنی، میری اور اس بچے کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہو؟ اس کا لہجہ تلخ ہونے لگا تھا۔ تم نے کفارہ ادا نہیں کیا، تمہیں ادا کرنے میں نے مجبور کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تمہارے بیٹے کی ماں ہوں۔ زندگی برباد ہماری ہوگی، اس سے اس بچے کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری زندگی تم نے تباہ کی ہے، اب میں تمہاری کر رہی ہوں۔ تم نے مجھ سے میرا بچپنا، لڑکپن چھینا تھا، میں تم سے تمہاری جوانی چھینوں گی۔ جو جوانی عیش میں گزرتی رہی، اب زندان میں گزرے گی۔ وہ آگ اگل رہی تھی۔ اس نے آج تک ہمیشہ دھیمی اور پرسکون انداز میں بات کی تھی، چیخ چلا کر نہیں۔ تبھی شاید اس کی بات اس کے دل و دماغ میں چپک کر رہ جاتی تھی، اس کے اعصاب پر اثر انداز ہو کر دل و دماغ میں تباہی مچا دیتی تھی۔